अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। कुछ फैक्ट फिगर्स अगर आपके सामने रखे जाएं तो NCOC के अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2756 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और मजीद 34 अमवात सामने आई हैं, जिसके बाद केसेस की जो तादाद है मजमूई तौर पर 3,76,929 और मजमूई अमवात की तादाद 7,696 हो गई है। संगीनी की सूरत हाल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है ये केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ना ही आवाम की जानिब से और ना ही अवामी नुमाइंदों की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा PDM का जो है वो जलसा भी हुआ, हुकूमत के मना करने के बावजूद बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग जमा हुए। गो के तादाद के हवाले से कहा जा रहा है कि उतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे जितनी तवक्को की जा रही थी। बहरहाल हमने देखा कि इज्तिमा वहाँ पर था, लोग जमा हुए। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों सियासी जमातें अपनी ज़ाती मुफाद के लिए अवाम की ज़िंदगियों से खेल रही है, अवाम की ज़िंदगियाँ दाव पर लगा रही है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल इसी जलसे में हमने देखा कि मरियम नवाज भी मौजूद थी, लेकिन ज़ाहिर है उनकी दादी की वफात की अफसोसनाक खबर उन तक पहुंचा दी गई, जिसके बाद ये डिबेट शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ जो कि मुल्क से बाहर हैं वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं। वैसे तो कल ही हमने देखा कि मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया था। आज मुख्तलिफ जो पार्टी ज़राए हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मशवरा दिया गया है पार्टी की जानिब से भी कि नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं आना चाहिए। इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके साथ साथ नाजरीन, कल के जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की गई, जिस तरीके से तनकीद की गई PDM के प्लेटफॉर्म से, इस पर भी बात करेंगे कि ये जो कशीदगी और तनाव की सूरत हाल है ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगी और आखिर ये कशीदगी कम कैसे होगी। यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात के मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तर्जियाकार जनाब इम्तियाज गुल साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। कराची के अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि जगह कम पड़ रही है। आज स्कूल बंद करने के हवाले से भी फैसले हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन, अपनी अपनी जस्टिफिकेशन दे रही है। अब ये सूरत हाल अगर ऐसी ही रही तो आप समझते हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा? जाहिर है जी, अगर ये जलसे जुलूस ऐसे ही चलते रहे और ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी जमातों के रूह रवां हैं, वो अगर ये कहते फिरें पूरे पाकिस्तान में और बशमूल मौलाना फजल रहमान के कि इस मुल्क में सबसे बड़ी बीमारी PTI की हुकूमत है या इमरान खान है और इनका अगर ख़ात्मा हो गया तो पूरा मुल्क शिफायाब हो जाएगा, तो इसमें बड़े इन लोगों को सोचने की ज़रूरत है, गालिब अक्सरियत को सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, सिर्फ पावर की खातिर इन लोगों ने इस नौयत के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि इमरान खान या PTI कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक। अब मैं तो समझ नहीं आती कि इनके साथ ये ख़ुद को बैरूनी ममालिक में किस अंदाज में पेश करेंगे। भले वो मरियम नवाज साहिबा हों, भले वो शायद खाकान अब्बास, क्योंकि ये सब एक ही स्टेज पे थे और उसमें अगर इस नौयत की गैर जिम्मेदाराना बात होती है तो इसका मतलब है, और एक्चुअली ये खुद को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि बहरहाल गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के जरिए इनकी ये तकारीर तर्जुमा होके बाहर जाती हैं, तो लोग जब इनके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे भी जो गैर मुल्की सिफारतकार मौजूद हैं वो भी सुन रहे हैं तो ये खुद डिस्क्रेडिट होंगे। ठीक है, चले इस पर भी आते हैं, तकरीर पर भी, लेकिन एहतशाम साहब इसी सवाल को मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी। अभी ये जो कोविड की सूरत हाल है, अब सवाल ये है कि हुकूमत तो बार बार कह रही है कि जलसे जुलूस ना किए जाएं, हुकूमत अमल दरामद कैसे करवाए? कल यही अपोजिशन जमातें हम देख रहे थे कि कह रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि मुतज़ाद बातें कर रही हैं, तो हुकूमत कैसे अमल दरामद करवाएगी? पहली तो चीज़ है, जिस तरह इम्तियाज साहब ने बताया, मैं जो बात करूँगा आप उनसे भी कॉमेंट जरूर लीजिएगा। एक बात देखें, एक मरतबा फिर सब बड़े भरपूर तरीके से मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल किया गया, कहा गया इस हुकूमत को ना हटाया गया तो ये कबीरा गुनाह होगा। ये फजल रहमान साहब ने कहा, इससे पहले
آپ نے دیکھے دھرنوں میں بھی انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی ناموس رسالت کے نام پہ، اور آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی PMLN نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا ان سے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. اور ایک سلیم صافی کا بڑا مشہور انٹرویو ہے جس میں انہوں نے مولانا نے کہا تھا، باوجود اس کے ان کو ڈانٹ بھی دیا سلیم صافی کو، انہوں نے کہا میں ضرور کروں گا یہ مذہب کا کارڈ استعمال کروں گا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے واضح طور پہ کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. جس طریقے سے گورنمنٹ کرتی رہی ہے اپوزیشن بھی وہی کر رہی ہے. معتد کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے باوجود اس بات کے کہ سیکنڈ لہر آ چکی تھی کورونا کی، پرائم منسٹر صاحب نے سونیا آپ نے دیکھا سوات میں جلسہ کیا، منڈی بہاؤدین میں کیا، اور پھر تقریباً 4 دن پہلے ہی آپ دیکھ لیں وہ 5 دن پہلے وہ فیصل آباد گئے تھے اور وہاں انویسٹر سے انہوں نے کاروباری لوگوں سے بھی خطاب کیا تھا. تو میرا خیال ہے اگر واقعی یارڈ اسٹک یہ رکھنا ہے کہ جی حکومت جو ہے نا اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں، تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی مانی جانا چاہیے تھا. اور پھر یہ چلیں اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اب سیکنڈ لہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے تاشا اور KP اس میں بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، تو وہاں پہ جلسے جلوس کرنا، اور باقی اب دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ شیڈول کے مطابق ہمارے لاہور، فیصل آباد، اوکاڑا کے جلسے بھی ہوں گے. تو اب یہ بھی سامنے چیز رکھنی چاہیے. تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی تصادم تو اپنا نظر ہی آ رہا ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی لڑائی سیاسی دشمنی میں بدلتی جا رہی ہے. اس کا تدارک کرنا بڑا ضروری ہے. اور پھر کووڈ کے کانٹیسٹ میں تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگ 15 دن میں اللہ معاف کرے دنیا سے بندہ جاتا تھا، اب 3-4 دن کے اندر سیویریٹی اتنی زیادہ چلا جاتا ہے. اور اچھی بات ہے آج اسکول کالجز پرسوں بند کر دیے گئے پورے انسٹیٹیوشن کو، اور کہا گیا کہ جی یہ 11 نومبر میں دوبارہ سے کھولے جائیں گے. یہ اچھی بات ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ جلسے جلوس روکیں گے کہ نہیں روکیں گے. مجھے نہیں لگتا اپوزیشن جس لڑائی پہ نہج پہ جا چکی ہے، اور ہم نے ایکولی میں کہوں گا اس میں ہاتھ حکومت کے وزیروں کا بھی ہے اس معاملے کو گرم کرنے میں حوالے سے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ اس کو بیٹر سینس کہاں پریویل کرے گی، کہاں پہ ڈاکٹروں کی رائے لی جائے گی. بھئی 22 کروڑ لوگ ہیں، کیسے ان کو بچانا ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. سیاست ضرور کریں لیکن میرا خیال ہے لوگوں کی صحت پر سیاست ضرور کریں لیکن لوگوں کی صحت پر سیاست نہ کریں. آپ کی طرف ہوں گے امتیاز گل صاحب. اب جس طرح سے حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جلسے جلوس نہ کریں، لیکن جیسے احتشام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کوئی سخت اقدامات اٹھائے، حکومت سختی کرے؟ دیکھیے سخت اقدامات تو فی الحال حکومت میرا خیال ہے نہیں اٹھائے گی، اور نہ ہی اٹھانے چاہیے. اس کے لیے ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی ہوئی ہے، اور حکومت کو اسی قانون سازی کا سہارا لے کے عدالت کے پاس جانا چاہیے، عدالت عظمیٰ کے پاس جانا چاہیے، اور وہاں سے کوئی ہدایات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس لیجسلیشن کی موجودگی میں اور مفاد عامہ کے پیش نظر، خاص طور پہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 38B، اس میں بھی جو عوام کے مفاد اور عوام کی تفریح کا سامان اور ان کے تحفظ کا باقاعدہ ذکر ہے. تو میں ایک وکیل سے بات کر رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ 38B آرٹیکل کے تحت حکومت باقاعدہ خاص طور پہ جو کاروباری جو اوقات کار ہیں، دفتری اوقات کار ہیں، ان کو بھی ریڈیفائن کر سکتی ہے، وہ بھی نیا ایک ضابطہ جاری کر سکتی ہے. اسی طرح وہ اگر عدالت کے پاس یہ آرٹیکل لے کے جائے اور کورونا سے متعلق جو قانون سازی ہوئی ہے وہ لے کے جائے، تو کم از کم اعلیٰ ترین سطح عدالتی سطح سے ایک کوئی نہ کوئی حکم نامہ، کوئی نہ کوئی ہدایت نامہ ضرور آ سکتا ہے. کیونکہ تشدد اگر آپ کریں گے، زبردستی کریں گے، تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ تو کبھی بھی برآمد نہیں ہوا. امتیاز ایک اور کامنٹ کیجئے گا، ایک اور ایلیمنٹ اس میں جو داخل ہو گیا جس کا بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا کہ سپریم کورٹ کی طرف جانا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا واضح طور پہ اس کے بارے میں اپنی آبزرویشن بھی دی ہیں، اور فیصلے میں بھی کہا ہے کہ جی حکومت جو چاہ رہی ہے SOPs پہ عمل کرنا، بلکہ سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے، جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے. اب عدالتوں کو بھی بیچ میں لایا جا رہا ہے. ساتھ وہ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ حکومتی فیصلوں پہ ہم اثر انداز نہیں ہوں گے جو حکومت کہتی ہے کرنا چاہیے. دوسرا یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے کل کہا ہے امتیاز کہ جی ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ بڑا واضح طور پہ وارن کیا انہوں نے. تو بتائیں اس کے کانسیکوینسز پھر کیا ہوں گے؟ اکانومی جس طریقے سے مشکل سے اب کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو اب پھر معاملات رک جائیں گے، اسکول بھی بند ہیں، انڈسٹری کا پہیہ بھی تھوڑا چلا ہے، جام ہو جائے گا، پھر یہ کدھر جائے گا معاملہ؟
دیکھیے اس پہ تو کوئی وزیر اعظم نے جو کچھ کہا ہے اس کو کوئی دھمکی کے طور پہ تو لینا ہی نہیں چاہیے. یہ تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کینیڈا دنیا کی مضبوط ترین معیشتوں میں شمار ہوتا ہے. وہاں پہ ابھی تک لیول 3 کا لاک ڈاؤن ہے اکثر مقامات. اسی طرح برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ میں مکمل لاک ڈاؤن ہے. لندن جس کو انگلینڈ کہتے ہیں وہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. جرمنی میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو وزیر اعظم نے کہا کہ اگر اس میں کیسز میں اضافہ ہوا تو ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں گے. وہ تو لامحالہ کرنا پڑے گا اگر ہر دوسرا تیسرا شخص متاثر ہو رہا ہے اس وبا سے. یہ تو میرے خیال ہے خود پاکستان کے ان سیاستدانوں کے سوچنے کی بات ہے جو کہ صبح شام اپنے جلسوں میں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کو بچا, یا اللہ اس ملک کو مشکلات سے نکال. تو اول تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ گزشتہ 20-25 برسوں سے اقتدار میں رہے کیا ملک مشکلات میں ان کی وجہ سے آئے یا صرف 2 سال کی وجہ سے آئے؟ چلیں وہ بھی اگر یہ بھول جائیں اس کے باوجود کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ مان لیتے ہیں کہ حکومت سلیکٹڈ ہے, ان کے جتنے لوگ ووٹ ان کو پڑے تھے وہ جائز تھے اس لیے یہ پارلیمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو صرف ان لوگوں کی خاطر ہی یہ اپنا رویہ لیکن ایک چیز امتیاز صاحب جس طریقے سے یہ سیاسی محاذرائی تصادم میں بدل رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا ہے پی ڈی ایم والوں نے کہ کم وقت میں ہمارے شیڈول کے مطابق لاہور اوکاڑا فیصل آباد جو بھی جلسے ہیں وہ کہتے ہیں ہر صورت میں ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ حکومت کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی اس کو روکنے کے لیے؟ اور یہ عام آدمی تو ہم نے پشاور کے جلسے میں دیکھ لیا کہ جو بہت بڑا جلسہ ہونا چاہیے نہیں ہوا. وہ کہا جاتا ہے کہ جی پشاور کے لوگ جلدی عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں کے پی میں, وہ انہوں نے ڈسٹنس کیا نہیں گئے وہاں پہ. تو آپ کو لگتا ہے بلکہ آج ایک فوٹیج یہ بھی میں نے دیکھی کہ جس میں اے این پی کے صاحب وہ پیسے بھی بانٹ رہے ہیں لوگوں کو کہ جی جلسے میں جایا جائے, اور آپ نے بھی شاید دیکھی ہو. تو سوال یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے کنونس کیا جائے اپوزیشن کے لیڈروں کو کہ بھئی یہ ذاتی دشمنی میں مت بلیں, لوگوں کی صحت کا خیال کریں. اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی گرینڈ ڈائلاگ والی بات بھی نہیں ہو پا رہی. دیکھیے ظاہر ہے تمام معاملات بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے غریب عوام کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں جب طالبان کے حوالے سے کوڑے مارنے کی ویڈیو سامنے آئی تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ اور خاص طور پہ پھر بعد میں 2013-14 میں جب کرنل امام کو عبدالحکیم محسود نے اپنے ہاتھ سے شوٹ کر دیا تھا, اس کے بعد جو طالبان کے ساتھ کئی لوگوں کا جو رومانس تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. یہ لوگ ڈسکریڈٹ ہو گئے. اب کچھ اسی راستے پہ ہماری یہ بڑے عظیم رہنما جو ہیں, چاہے وہ فضل الرحمان ہیں, چاہے مریم صفدر ہیں, یہ سب اسی راستے پہ چلے ہوئے ہیں. اب خدا نخواستہ اس بیماری میں دگنا اضافہ اگر ہو گیا, جو پازیٹیو ریٹ ہے اگر وہ 7 سے 14-15% ہو گیا, تو یہ تو بہت بالکل نوشتہ دیوار ہے کہ حکومت نے ان کو منع کیا تھا, اس کے باوجود انہوں نے جلسے کیے ہیں. جلسوں کے نتیجے میں ٹرانسمیشن بڑھ گئی ہے, ٹرانسمیشن کے نتیجے میں اب تمام ہسپتالوں پہ پریشر بڑھ گیا ہے. تو یہ اپنی قبر, سیاسی قبر خود کھود رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا احتشام صاحب کوئکلی ذرا اس پر کامنٹ کیجئے گا, پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. اسکول تو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے 1 ماہ تک, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیسز کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے اسکول بند کرنے کے حوالے سے بات ہوئی, لیکن فیسز کے حوالے سے اسٹریٹجی نہیں کوئی اناؤنس کی گئی. تو الٹیمیٹلی اس کا بوجھ جو ہے وہ پیرنٹس پر ہی جاتا ہے. تو اس پر کیا دیکھیں, اس پہ حکومت نے مجھے اچھی طرح یاد ہے 2-3 دفعہ انٹروین بھی کیا, ہماری عدالتوں نے بھی انٹروین کیا, لیکن فیسوں کے مسئلے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکول کے مالکان ہیں اسکولوں کے, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. ایون میں تو حیران ہوں کہ چلیں اسکول والے تو ہیں جو اسکول ویگن چلاتے ہیں پرائیویٹی لوگ, وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے زیادہ دیے جائیں, اور فرض کریں کہ اگر بند ہوتے ہیں گرمیوں میں اسکول 2-2 مہینے کے لیے, اس کے بھی پیسے لیتے ہیں, اور اب سردیوں میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دیے جائیں. میرا خیال ہے اس پہ بھی کوئی ایس او پی بننی چاہیے, اور اس حوالے سے بھی جو ایک والدین کے لیے پریشانی پیدا کی جا رہی ہے کہ جی پڑھائی ہوتی نہیں ہے, فیسیں آپ خود بھی جانتی ہیں اچھی طرح سے کہ جی کتنا مشکل کام ہے بچوں کو پڑھانا آج کل اچھے اسکولوں میں, فیسیں اتنی زیادہ ہیں. اور پھر اوپر سے کہ اگر پڑھائی نہ ہو گھر بیٹھ کے, ٹھیک ہے کسی حد تک ان کا بھی آرگومنٹ ہے کہ جی ہمیں
جو سٹاف ہے اس کو سیلری دینی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا بے ترتیبی میں ایک ترتیب ہوتی ہے, وہی اڈاپٹ کر لیں, کم از کم اتنا بوجھ ڈالیں کہ جو والدین بھی برداشت کر سکے, اور پھر پڑھائی جو نہیں ہو رہی اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ کہاں لے کے جانا ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ سبسڈی دے دے, پیسے دے کے معاملات حل کریں. پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ واضح ہونی چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے بھی. ناظرین ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین گزشتہ روز نواز شریف صاحب کی والدہ کی وفات کے بعد اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ کلثوم نواز کی جب وفات ہوئی تو اس وقت بھی ان کے بیٹے ملک سے باہر تھے, وہ واپس نہیں آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 2004 میں بھی جب نواز شریف صاحب کے والد کا انتقال ہوا تھا تب بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, وہ واپس نہیں آ سکے تھے, جس پر کافی تنقید بھی ہوئی. امتیاز گل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے, ویسے تو پارٹی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے, کر مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ نہیں آنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں یہ کوئی ہماری ڈسکشن تو نہیں ہے, وہ تو وانٹڈ ہیں, مطلوب ہیں, بیل پہ ایک لحاظ سے گئے تھے علاج کے لیے, وہاں گھوم پھر رہے ہیں. ان کو تو واپس آ کے قانون کے مطابق, یہ میں نہیں کہہ رہا, قانون کا تقاضا ہے وہ واپس آ کے اپنی سزا پوری کریں. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بار بار کئی لوگ اس سزا کو بھی کوشچن کرتے ہیں, اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو اس سزا پہ اعتراض ہے, سزا کی نوعیت پہ اعتراض ہے, اور اس کو بنیاد بنا کے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر گئے ہیں, ٹھیک گئے ہیں, تو ان لوگوں کو پھر سب سے پہلے اس سزا کو چیلنج کرنا چاہیے, اس کو ریجیکٹ کر کے اس کو پھر چیلنج کرنا چاہیے. لیکن اگر سزا کو وہ درست مانتے ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب کو بالکل واپس آنا چاہیے. ابھی تو ان کا ایک امتحان ہے نا, ابھی تو بڑا جینوئن ان کا بھی امتحان ہے, ان کے بیٹوں کا بھی امتحان ہے کہ آیا وہ اس نازک موقع پہ بھی آتے ہیں یا محض اس معاملے کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا موقع ہے کہ وہ آ جاتے ہیں, اگر کیسز کو فیس کر لیتے ہیں تو پھر جو اشتہاری کا ٹیگ لگا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف مل ہی جائے نواز شریف صاحب کو؟ سونیے مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی, اور ڈیفینیٹلی امتیاز گل صاحب کو بھی پتہ ہوگی. سینٹ میں تقریر کی تھی ایک بڑی زبردست قسم کی بیرسٹر اعتزاز احسن نے, اور انہوں نے کوٹ کیا تھا, کسی کو ایگزیکٹ وجہ نہیں پتہ کیا تھی, وہ ذکر کیا گیا کہ جی خاتون کا جس کا نام تھا بھولی, تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ سے مجھے ملنا ہے, ذرا آپ میرے آفس میں آ جائیں یا گھر آ جائیں. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ میں اینی بھی بھولی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو نواز شریف صاحب اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ ان حالات میں پاکستان آ جائیں, وہ کیوں آئیں گے. تو یہ بیان سیاست کرنے کی حد تک تو ہے. مجھے پہلے بھی آپ دیکھ لیں, والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, لوگ کہتے رہیں گے اور یہ ایموشنل بلیک میل لوگ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو. ان کی وابستگی بھی ویسے بہت زیادہ تھی نا, جس طریقے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس وقت بھی کہا گیا تھا, بڑا لوگوں نے لکھا بھی, کہا گیا کہ جی صاحبزادے حسن حسین کو آنا چاہیے, وہ نہیں آئے. لیکن اب وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم ویسے ہیں ہی برطانیہ کے شہری ہیں. دوسرا یہ کہ وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے مفرور, وہ آئیں گے تو گرفتار ہوں گے. تو نواز شریف صاحب تو اب سب لوگ اتنا زیادہ کہہ چکے ہیں ان کے بارے میں کہ جی آنے کے بارے میں آپ بھول ہی جائیں. آپ نے دیکھا کہ جب سے گئے ہیں تقریباً 12 مہینوں 11 مہینوں کے بعد انہوں نے پرسوں ہاسپٹل گئے, ان کا چیک اپ ہوا ہے 3 دن 4 دن پہلے. وہ تو ہسپتال ہی نہیں گئے, یا شروع میں جب گئے تھے تو ان کا وہ ٹیسٹ ہوئے تھے پلیٹلیٹس والا معاملہ, تو جس میں آپ نے دیکھا ایک میں 1.5 لاکھ اور دوسرے میں 2 لاکھ تھے پلیٹلیٹس, تو یہاں سے 4,000 سے اوپر نہیں جا رہے تھے. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں آئیں گے, کسی صورت میں نہیں جائیں گے. اب اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے اگر ان کی والدہ صاحبہ مرحومہ آتی ہیں تو پیرول پہ رہا کرانے کی بات ہے. شہباز شریف صاحب یہاں پہ ہیں, حمزہ صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 دن کا ہوتا ہے, چیف منسٹر صاحب اس سے زیادہ نہیں دے سکتے, انٹیریئر منسٹری کو بتانا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں 2 ہفتوں کا پیرول چاہیے ان کا.
تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی آپ قیدی ہیں یا مفروع ہیں یا حراست میں ہیں تو لا آف دی لینڈ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سارے عمل درآمد ہونے چاہیے، اب آپ نہ ہوں تو آپ کہیں ہمیں سب کچھ ہی مل جائے، تو میرا خیال ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ایک بڑی زبردست طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب وہ آتی ہی نہیں آتے، پہلے تو کہہ رہے ہیں لنڈن میں ہی ریجنٹ ماسک کے من کی وہاں پہ نماز جنازہ ہوگی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں تھوڑا سا پروسیس ہے برطانیہ کا، اس کے بعد پاکستان بھیجیں گے، تو ظاہر ہے اس میں سیاست تو ہوگی۔ ہم تو 200 سال پہلے بھی لوگ دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم سیاست کرتے ہیں، مذہب کے بارے میں بھی کرتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے۔ اور پھر سیاست تو بڑا بے رحم پروفیشن ہے نا، یہ تو دیکھتا نہیں ہے، کہتے ہیں آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہی کہ آنے والے دنوں میں کیا حکومت ان کی بات مانتی ہی نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے، دیکھنا ہے کہ حکومت بات مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اب احتشام صاحب ذرا آ جاتے ہیں، کل پی ڈی ایم کے جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے بڑا کھل کر تنقید کی جاتی رہی، جس پر بلاول بھٹو نے تو یہ تک کہا کہ مجھے دھچکا لگا، بڑے کھل کر تحفظات بھی سامنے آتے رہے۔ لیکن کل بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے اداروں پر جس انداز میں تنقید کی گئی، سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ بلاول کل کیا کہا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، بلاول بھٹو صاحب کا سارٹ آپ نے سنا، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید بلاول بھٹو کو بھی اب یقین ہو گیا ہے کہ کسی طرح کا ریلیف نہیں ملنا ان کو، خاص کر اس طرح کے بیانات اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بس کچھ یہی لگتا ہے کہ انہیں جھٹکا لگا ہے گلگت بلتستان کے بعد، وہ شاید کسی لیول پہ کہیں سے ان کو یہ تاثر ملا ہوگا کہ بس گلگت بلتستان آپ کا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پڑاؤ بھی وہاں پہ ڈال دیا تھا اس امید میں کہ وہاں ان کی حکومت بن جائے گی۔ لیکن جب ان کی تقاریر میں نے وہاں سنی، اور ابھی بھی یہ بھی جو تقریر کر رہے تھے، تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم سیاسی کامیڈی ہو رہی ہے ہمارے سامنے، کوئی مزاحیہ کھیل ہے، اسٹیج شو ہو رہا ہے جس پہ یہ چیخ کے بلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ شاید انہوں نے جو بڑے بڑے مدبر سیاستدان ہیں ہمارے پڑوس میں بھی، حسینہ واجد کی یا منموہن صاحب کی یا وزیر اعظم واجپئی کی شاید تقاریر نہیں سنی ہیں، تو نہیں معلوم کہ انہیں کس نے یہ مشورہ دیا کس انداز میں بلبلا کے اور چیخ کے تقریر کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرے۔ تو میں اس وقت حیران ہوں جب سے یہ گلگت بلتستان گئے اور وہاں سے ہو کے آئے ہیں کہ یہ وہاں پہ کیا پیغام لے کے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں گزشتہ 12 برسوں کے دوران وہاں کوئی 3,000 ارب سے زائد اینول ڈیولپمنٹ پلان کے وہاں پہ فنڈنگ گئی ہے۔ لیکن اگر آپ کراچی کے حالات دیکھیں، آپ حیدرآباد کو دیکھیں، آپ تھر میں غربت اور بیماری دیکھیں، تو میں یہ سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو اتنے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے دوران، ان کے پاس دکھانے کو کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا 10 اکتوبر کو کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا نالائق وزیر اعظم کبھی نہیں دیکھا۔ مطلب وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہے، تو میں سمجھا کہ شاید وہ اپنے وزیر اعلیٰ کی بات کریں، قائم علی شاہ کی اور مراد علی شاہ کی بات کریں، کیونکہ کچرے کا ڈھیر تو کراچی ہے، بالکل وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سائٹ جو کہ اتنا بڑا انڈسٹریل علاقہ ہے، وہاں کی آپ سڑکوں کا حال دیکھیں، وہ لوگ چیخ کے بیچارے پریشان مر گئے ہیں کہ ان سڑکوں کو ٹھیک کریں، نالے ٹھیک کروا دیں، کوڑا وہاں سے اٹھوا دیں، اور یہ جا کے دوسرے علاقوں میں اپنا گڑھ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں ترقی کے وعدے کر رہے ہیں۔ شاید ان کے کھاتوں میں ابھی گنجائش ہوگی ان کو مزید بھرنے کی، کیونکہ ان سے یہ پوچھا جائے نا کہ بھلے ان کی والدہ محترمہ تھی شہید یا ان کے والد تھے، کہ ان کے لیے 3 درجن سے زائد جائیدادیں ان کے حصے میں کیسے آ گئی۔ بھلے کوئی کہے کہ یہ تجارتی جائیدادیں ہیں اور ان کی والدہ نے ان کو گفٹ کی تھی، تو وہ میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں کہ ان کی والدہ کیا کوئی بزنس وومن تھی یا وہ وزیر اعظم تھی، سیاست کر رہی تھی۔ جگہ جگہ پہ کراچی سے لے کے اسلام آباد ان کی پراپرٹیز ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ بظاہر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن یہ جو گفٹ ملے تھے معلوم نہیں کس پرمٹ کے کس پریولیج کے بدلے میں کسی نے دے دیے تھے، ان کے نام کر دیے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیریس سوال ہے۔ ہمارے ان کے پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے تھے کہ ایک لیسر ایول ہے، میرے بڑے اچھے تعلقات ان سب لوگوں کے ساتھ، ابھی بھی ان کی پارٹی میں اچھے دوست ہیں ہمارے، لیکن میں تو بطور پاکستانی یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا کہ مریم جو کہ کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور بعد میں ان کے کھاتے میں کیا کیا نکلا ہے، تو کیا یہ لوگ جھوٹ کو آنر کر رہے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں بالکل یہ سوال بنتا ہے، یہ پاکستان سمجھتے ہیں کہ یہ
لیڈر ہیں. ان کی یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ دو سابقہ وزیر اعظم کے یہ بچے ہیں, بلکہ بہت ان میں کرشمہ ہے اور بہت ہی انہوں نے محنت کی ہوئی ہے, اپنے ہاتھ سے کما کے انہوں نے اپنی ایجاداتیں بنائی ہوئی ہیں. اور میرے خیال سے احتشام صاحب عوام میں بھی اب اویئرنیس آ گئی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ٹھیک ہے, مزید بھی اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے لیے قاضرین مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طریقے سے تنقید کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور جس انداز میں تنقید ہو رہی ہے, اب کیا سمجھتے ہیں کہ مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پریشر بڑھانا چاہتے ہیں اداروں پہ کہ مذاکرات کیے جائیں, بات کیے جائیں, یا پھر کیسز میں ریلیف چاہتے ہیں؟ مقاصد کیا حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں سونیا, جس طریقے سے امتیاز صاحب بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ تاثر ملا یا تبصر دیا گیا کہ آپ کی حکومت بنے گی یا بنا دی جائے گی, تو یہ بہت سے کوارٹرز میں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ کوئی لولی پاپ دیا گیا تھا یا انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کو سپورٹ ملے گی. کیونکہ عام طور پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم میں دو بڑی پارٹیاں, ان کے درمیان اختلاف ہے, تو یہ خلیج کتنی بڑھائی جا سکتی ہے. تو ایک ایفرٹ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہوا تھا کہ توسط دیا گیا کہ جی آپ جیت جائیں گے, آپ کو وہاں حکومت مل جائے گی. تو یہ غلط بھی ہو سکتی ہے بات, لیکن ایک بات اپنی جگہ تھا ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے یہ حکومت میں تھے, اس سے پہلے پی ایم ایل این تھی, 5 سال انہوں نے حکومت کیا, ڈیلیور نہیں کیا. سڑکوں کا حال دیکھ لیں, صحت کا نظام دیکھ لیں, ایجوکیشن کا دیکھ لیں, جابز کا دیکھ لیں. یہ تو دو بڑے پروجیکٹ اب شروع ہو گئے ہیں. آپ کے دیا میر بادشاہ ڈیم جو 4,500 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے, وہاں پہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. یا آپ کا سی پیک ہے جو آپ دیکھ لیں, گوادر سے سنکیان تک کے روڈ لنک ہے, وہاں پہ لوگوں کو جاب ملیں گے. چائنیز کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کر کے یہ طے ہوا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وہاں کے لوگوں کو جاب دیے جائیں گے. تو یہ اچھی بات ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ جو ایک اور جس کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے امتیاز صاحب نے کہ جی اتنا بڑا بھرپور بجٹ دیا گیا, بلین دیے گئے. تو مجھے یاد آ گیا ہے امتیاز کہ یہ پچھلے 10 سالوں میں یہ پلاننگ کمیشن کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو وہ بتاتا ہے کہ صرف لاڑکانہ کے لیے 50 ارب روپیہ جو ہے نا وہ وہاں پہ دیا گیا ڈیولپمنٹ فنڈ. اور آپ دیکھ لیں حالت وہاں پہ یہ ہے, میں کل بھی کہہ رہا تھا, وہ بر صغیر کا کہتے ہیں سب سے زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں. اور اتنا برا حال ہے وہاں پہ لاڑکانہ کا کہ کچھ حد نہیں ہے, وہاں پہ ویکسین بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ نالی, گلیاں اور برے حال تو آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہے ہی ہے. تو لاڑکانہ چھوٹا سا شہر ہے, جو آپ دیکھ لیں بھٹوس کا شہر ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے جو کہا جاتا ہے, جو الزام لگتے ہیں ان پہ کہ پیسہ جس طریقے سے سائفن آف ہوا, بڑے بڑے پروجیکٹ. ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ ایم کے لیڈر کا پروجیکٹ منظور ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں سیدھا پیسہ لندن چلا جاتا تھا. یہ CWPP میٹنگ, سینٹرل ورکنگ ڈیولپمنٹ پارٹی کے جو 10 کروڑ تک کے پروجیکٹ ہوتے تھے, وہ جو سندھ سے متعلق یا کراچی کے متعلق پروجیکٹ ہوتا تھا وہ اپروو ہوتا تھا اور کہا جاتا ہے آفیشیلی یہ پیسہ وہاں پہنچ جایا کرتا تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی تباہی پھیری, پیسے کا استعمال جس طریقے سے ہوا. آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی اتنے ڈیولپمنٹ فنڈ ملے آپ کو, کہاں گئے؟ لیکن اب غصہ جس بات کا ہے, غصہ بات یہ ہے کہ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں کہ بھئی آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ چوری کیا گیا, تو یہ آج کی بات ہے. ہمیشہ سے 77 کے الیکشن کے بعد سے آپ نے دیکھا یہی روش چل رہی ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں. پرائم منسٹر نے کہا ریفارم کرتے ہیں, بایو میٹرک کرتے ہیں, آئیں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ نہیں جائیں گے. اس سے پہلے بھی 32 ممبر کمیٹی ایک بنی تھی, وہاں پہ بھی 2 میٹنگ کے بات نہیں ہوئی, جس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کمیٹی بنائی تھی اسلم پرویز خٹک کی سربراہی میں, وہاں پہ بھی نہیں گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس وقت لڑائی اس طرح لے جانے کی بات ہے کہ جی اس حکومت کو ہٹائیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. ابھی آپ دیکھیں مریم صاحبہ نے بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ جو بات کی, اپنے متھے لگ گئی بات کہ جی پہلے فوج اس حکومت کو ہٹائے پھر آپ سے ہم بات کریں گے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں اداروں کا انفلوئنس, اداروں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, دوسری طرف آپ خود اداروں کو. بالکل احتشام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, ہوتی بھی رہی ہیں کہ اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ خود نواز شریف صاحب نے بھی بات کی, پھر اپنے ہی بیانات میں تضاد نظر آیا جب مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے لیکن شرط یہ کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے. اور کل ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی گئی. دوسری طرف انہوں نے کھل کر اداروں پر تنقید کی. پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کل کیا کہا. امتیاز گل صاحب, مولانا فضل الرحمان کا بیان آپ نے سنا, اس حکومت کے خلاف ہو جائیں تو پھر ہم بھائی بھائی ہیں, یہ کس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے؟ منافقت, عوام کو دھوکہ, اور جس عوام کے
نام پہ یہ 14-15 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. گھر نمبر 14 انہوں نے اس پہ قبضہ کیے رکھا وزیرستان میں, مطلب اسلام آباد کے وزیرستان میں. اور جس طرح انہوں نے اور ان کے بھائی کو مولانا عطاء الرحمان کو زرداری صاحب نے وزیر سیاحت بنایا تھا. میرا خیال ہے آپ بھی مولانا عطاء الرحمان کو دیکھیں کہ بطور وزیر سیاحت تو پاکستان آنا نہیں چاہیں گے. جو کانسیپٹ ہے نا, جو تصور ہے کہ آپ سیاحت کے لیے پاکستان کیوں آئیں گے, وہ پھر لوگوں کو شاید یہ دکھانا چاہتے تھے. زرداری صاحب بھی ایک کمپرومائز کے طور پہ ان لوگوں کو یہ سیٹیں دے دی گئی, وزارتیں دی دی گئی. اور بلکہ مولانا صاحب نے تو 6 مہینے وزارت چھوڑنے کے بعد بھی 6 مہینے تک سرکاری گاڑیاں دینے پہ آمادہ نہیں تھے واپس. تو یہ لوگ ہیں چونکہ اقتدار سے باہر ہیں, چیخ رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اچھا ہے جلسے کرتے رہیں, اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت کچھ کر پائیں گے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, کوئکلی ذرا میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہے. جس طرح سے کہہ رہے ہیں امتیاز گل صاحب کے جتنے مرضی جلسے جلوس کر لیں, یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومت گرتی نہیں ہے, تو گرا نہیں کرتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح سے لانگ مارچ کا بھی اندیا دیا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے, بلاول بھی بات کر چکے ہیں, تو حکومت کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سونیا, بات ہے کہ پیپلز پارٹی PMLN کی بات کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے اختلافات کیوں ہوتے ہیں, اس حکومت کے ساتھ کیوں ہوئے اور یا آپس میں کیوں اختلافات ہوتے رہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو بڑا پیکولر کیس ہے. 22 برسوں میں وہ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی حکومت کے خلاف نہیں رہے. مشرف کو وردی میں جناب پریزیڈنٹ بنانے میں ان کا آتا, MMA جب بنی تھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں امتیاز صاحب کے KP میں کس طرح ان کو اقتدار ملا تھا. اب دیکھیں, اب پہلی مرتبہ یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے, یہ ان کی خلاف بات گئی ہے, تو اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. انہوں نے ہر طریقہ آزما لیا, انہوں نے سب طرح کے سگنلنگ, پوسچرنگ, میسیجنگ کی ہے, لیکن بات بن نہیں رہی. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی آئندہ کے سیٹ اپ میں کچھ بات بن سکتی ہے. یہ بات ان کو ماننی ہوگی کہ پہلے بھی ادارے تھے, پہلے بھی ادارے جو کیا کرتے تھے, آپ کو جب سپورٹ ملتی تھی تو ٹھیک تھا. اب شاید اس دفعہ نہیں ملی یا اس دفعہ جنرلی آپ کو نہیں ملی. ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی. جو چاہ رہے تھے بیسیکلی وہ ملا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.